सूरत बकरा आयत नंबर 236, 237 और 238। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निsaa मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफरीज़ू लहुन्ना फरीज़ा। कोई गुनाह नहीं ऊपर तुम्हारे अगर तलाक दो तुम औरतों को जब तक कि ना तुमने छुआ हो उनको या तुमने मुकर्रर किया हो उनके लिए कुछ महर फरीजा। व मत्तिउहुन्ना अलल मुअसिई कदरुहु व अलल मुक़तरी कदरुहु मताअम बिल मारूफि हक्कन अलल मुहसिनीन। और माल मता दो उनको ऊपर वुसत वाले के उसकी वुसत के मुताबिक और ऊपर तंग दस्त के उसकी वुसत के मुताबिक फायदा पहुंचाना है साथ भले तरीके के यह हक है ऊपर एहसान करने वालों की। वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ली अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम। और अगर तलाक दो तुम उनको इससे पहले कि तुमने हाथ लगाया है उनको और तहकीक मुकर्रर कर दिया था तुमने उनके लिए महर को, तो आधा है जो मुकर्रर किया तुमने महर। इल्ला अन याफूना औ याफू वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, मगर ये कि वो औरतें माफ कर दें या माफ कर दे वो शख्स जिसके हाथ में है निकाह की गिरा। वान ताफू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फज़ला बैनकुम, और ये कि तुम माफ कर दो ज्यादा करीब है तकवे के और ना तुम भूलो एहसान को आपस में। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला तुम जो भी अमल करते हो देखने वाला है। हाफिजू, हिफाजत करो, अला ऊपर अस्सलात सलावाती नमाजों की, वस्सलातिल वुस्ता और नमाज की दरमियानी, वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन और खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए फर्मा बरदार बनकर। जैसा कि इसके तर्जमे से समझ आ रहा है कि यहाँ पे महर अदा करने के बारे में बताया जा रहा है। अब बताया ये जा रहा है कि निकाह के वक्त ना तो हक के महर मुकर्रर अगर हुआ हो और ना ही ताल्लुक कायम करने की नौबत आई हो तो ऐसी सूरत में हक के महर तो है ही नहीं, अलबत्ता कुछ न कुछ देने की ताकीद इसमें फरमाई ताकि रिश्ते जोड़ने के बाद ताकीद इसलिए फरमाई कि रिश्ता जोड़ने के बाद ताल्लुक से पहले ही तलाक देने से औरत को जो नुकसान पहुंचा है इसकी किसी हद तक तलाफी हो सके। इसलिए तमाम नेक लोगों को इसकी ताकीद की गई और इस सिलसिले में जहां तक मुमकिन हो फराग दिली से काम लिया जाए। फिर आपस में फ़याज़ी और एहसार करने का यहाँ सबक दिया गया। औरत या इसके वली की तरफ से ये फ़याज़ी काफी है कि वो खामद को वो आधा हक महर भी माफ कर दे जो इसे अदा करना पड़ा, हुक्म इलाही लाजिम था और खामद की वजह से फ़याज़ी ये है कि आधे के बजाय पूरा ही महर अदा कर दे, अगर अदा कर चुका है तो इससे कुछ वापस ना ले। और यह ताकीद इसलिए कि इज्तिमाई जिंदगी में खुशगवारी पैदा करने के लिए ऐसा एहसार करना जरूरी है। अगर हर शख्स अपने कानूनी हक पर अड़ा रहे तो इज्तिमाई जिंदगी कभी खुशगवार नहीं हो सकती। हक के महर की मुख्तलिफ सूरतें हैं और महर मिसल है यहाँ। अब देखते हैं हम तलका औरत के हक के महर की अदायगी के सिलसिले में शरई अहकाम की रूह से मुमकिन सूरतें 4 हैं। नंबर 1, ना महर मुकर्रर हुआ और ना ही ताल्लुक कायम हुआ। नंबर 2, महर मुकर्रर हो चुका मगर ताल्लुक कायम ना हुआ। इन दोनों सूरतों का हुक्म इन 2 आयात में आ चुका। अब पहले में क्या बताया गया था कि ना महर मुकर्रर हुआ और ना ही ताल्लुक कायम हुआ तो कोई न कोई तोहफे की सूरत में फिर भी तलाक की सूरत में दिया जाए। फिर महर मुकर्रर हो चुका मगर ताल्लुक कायम नहीं हुआ तो फिर आधा जो महर है वो दिया जाएगा। फिर तीसरी है महर भी मुकर्रर हुआ और ताल्लुक भी कायम हो चुका। ये सबसे आम सूरत है, जैसे अक्सर हमारे यहाँ होता है
اس صورت میں اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو پورا مہر دینا ہوگا۔ چوتھا جو طریقہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا مگر تعلق قائم ہو چکا، اس صورت میں مہر مثل ادا کرنا ہوگا، یعنی اتنا مہر جو اس عورت کے قبیلے میں عام رواج ہے، مرد کے قبیلے میں نہیں، عورت کے قبیلے کی باقی عورتوں کو دیکھ کے اس کے مثل مہر دیا جائے گا۔ بیوہ کے لیے بھی یہی چاروں صورتیں ممکن ہیں مگر اس کے احکام میں اختلاف ہے، جو یہ ہے کہ مہر مقرر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اور مرنے والے خاوند نے تعلق قائم کیا ہو یا نہ قائم کیا ہو، عورت کو بہرحال پورا مہر ملے گا۔ اگر مہر مقرر تھا تو اتنا ہی ملے گا، اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو مہر مثل ملے گا، اور اس کے بارے میں آپ کو میں دلیل بھی دے دیتی ہوں حدیث کی روشنی میں۔ سیدنا علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے کسی عورت سے نکاح کیا، نہ حق مہر مقرر ہوا اور نہ ہی تعلق قائم کر سکا کہ اس کی وفات ہوگی۔ ابن مسعود نے اسے جواب دیا کہ اس کے خاندان کی عورتوں کے مثل مہر دیا جائے، نہ کم دیا جائے اور نہ اس پر عدت بھی، اور نہ کم نہ زیادہ، اور اس پر عدت بھی اور میراث سے اسے حصہ بھی ملے گا۔ یہ سن کر موکل بن سنان اشجعی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے خاندان کی ایک عورت بروح بنت واسق کے بارے میں ایسے ہی فیصلہ کیا تھا۔ یہ سن کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، یعنی اگر بیوہ ہے، نکاح ہوا ہے، تعلق قائم نہیں ہوا ہے، مہر مقرر ہے، یہی معاملے ہوں گے، لیکن بیوہ کو جائیداد میں سے 1/8 بھی ملے گا اور اس کو مہر بھی ملے گا۔ اور وہی صورتیں ہیں، اگر صحبت تھی، تعلق قائم ہو گیا تھا تو پورا مہر، اگر مہر مقرر تھا تعلق قائم نہیں ہوا تو آدھا مہر، اور اگر تعلق بھی قائم نہیں ہوا اور مہر بھی مقرر نہیں تھا تو مثل خاندان کے دیکھا جائے گا کہ خاندان میں کتنا دیا گیا ہے۔ اب ان تمام مسائل کے دوران کیا ہوتا ہے؟ نمازیں ہماری رہ جاتی ہیں، جھگڑوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، تو ان مسائل کے درمیان نماز کی تاکید سے متعلق یہ جو آیات آ گئی تو ان کی غالباً حکمت یہی ہے کہ ایسے معاشرتی مسائل کو بہترین طریقے سے انجام دیں، اور اس میں تقوی کی نہایت ضرورت ہے۔ نماز اس سلسلے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے، اس لیے نمازوں کی حفاظت کی تاکید کی گئی، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت پر اور پوری شرائط اور ادب کے ساتھ ادا کیا جائے، یعنی جو نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ انشاءاللہ باقی چیزوں کی بھی اسی طرح حفاظت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا ان کافروں نے مجھے درمیانی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے اور اس کی بہت تاکید ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود دونوں نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ وسطی نماز عصر ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہوگی اس کا گھر بار مال و اسباب سب لٹ گئے، اور بالخصوص اس نماز کی تاکید اس لیے فرمائی کہ دنیاوی مشاغل کے لحاظ سے یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے۔ نماز میں باادب کھڑے ہونے کا حکم ہے، یعنی اللہ کے حضور عاجزی اور ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نیز ایسی کوئی فضول حرکت نہ کی جائے جو ادب کے خلاف ہو یا نماز کو توڑنے والی ہو، جیسے خواہ مخواہ یا عادتاً ہاتھوں کو حرکت دینا، ہلاتے رہنا یا ہنسنا یا بات چیت اشاروں سے کرنا۔ چنانچہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد سے باتیں کرنا ہم نے چھوڑ دی۔ مسلم کی روایت میں اضافہ ہے کہ آیت نازل ہونے کے بعد ہمیں حکم دیا گیا کہ چپ چاپ سکون سے کھڑے ہو، اور باتیں کرنے سے بھی ہمیں منع کیا گیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بن سمرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تو نماز کے آخر میں دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم قاعدہ میں اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہہ لیا کرو۔ صف درست کرنے اور مل کر کھڑے ہونے کا بھی حکم ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا
میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہے، تم لوگ نماز میں کوئی حرکت نہ کیا کرو۔ پھر آپ نے ایک دفعہ حلقہ باندھ کر فرمایا تم لوگ الگ الگ کیوں ہو؟ پھر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا صفیں اس طرح باندھا کرو جیسے فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ رہتے ہیں۔ سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہو جایا کرو۔ البتہ کچھ کام ایسے ہیں جو حالت نماز میں بھی سر انجام دیے جا سکتے ہیں، مثلاً اگر امام بھول جائے تو مقتدی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اور اگر مقتدی عورت ہے تو وہ تالی بجا سکتی ہے۔ اگر قرات کرتے ہوئے امام بھول جائے تو مقتدی بتا سکتا ہے، یعنی لقمہ دے سکتا ہے۔ نماز کے دوران کون کون سے کام کرنا جائز ہیں یا ضروری ہیں؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عوف کے لوگوں میں سالیہ صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ عمر بن عوف کے لوگوں میں سالیہ زور کا وقت تھا، نماز کروا رہے تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تالی بجائی، جس سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے اور پیچھے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر کو نماز پڑھانے کا اشارہ کیا، لیکن ابوبکر صدیق نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ پھر نماز کے بعد فرمایا کہ تالی بجانا عورتوں کے لیے، مرد سبحان اللہ کے۔ اگر گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی ہو تو نمازی اپنے سجدے کی جگہ پہ کپڑا بچھا سکتا ہے، یہ بھی نماز کے دوران کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں اپنے پاؤں لمبے کیے ہوتی تو سجدے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں دوبارہ لمبے کر لیتی۔ ایک دفعہ سیدنا ابن عباس اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رات ٹھہرے، ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے اور وضو کیا، نماز میں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سیدنا ابن عباس نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ جا کر بائیں طرف کھڑے ہو گئے، نماز میں شامل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر دائیں کان کو مروڑا یعنی شفقت سے، پھر انہیں پکڑ کر پیچھے کی طرف سے اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ یعنی جس کو نہ پتا ہو اور ایک ہی نمازی ہو اور ایک ہی مقتدی ہو تو وہ پھر بائیں کے بجائے دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ اگر نفلی نماز کے دوران والدہ یا والد پکارے تو نماز توڑ کر بھی ان کی بات سننا چاہیے، یہ بھی آپ اس کے دوران کر سکتے ہیں۔ ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ ہم آواز میں خارجیوں سے جنگ میں مصروف تھے کہ ایک صحابی ابو برزہ اسلمی اپنے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں سنبھالے ہوئے نماز پڑھنے لگے۔ گھوڑا لگام کھینچنے لگا اور ابو برزہ بھی ساتھ ساتھ پیچھے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر ایک خارجی کہنے لگا یا اللہ بوڑھے کا ستیہ ناش کر۔ جب وہ ابو برزہ نماز سے فارغ ہوئے تو خارجی نے کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7-8 جہاد کیے اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر آسانیاں کیا کرتے تھے اور مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں، نہ کہ اس کو چھوڑ دوں کہ وہ جہاں چلا جائے اور میں مصیبت میں پڑ جاؤں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ اسے لمبا کروں، پھر میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے سے ماں کے دل پر کیسی چوٹ پڑتی ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہیں، ان کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی، جب رکوع کرنے لگے تو امامہ کو زمین پر بٹھا دیتے اور سب سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے تو اسے اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے۔ ایک دوسری روایت میں کہ رکوع کے علاوہ سجدے کا لفظ ہے۔ ان تمام باتوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دین میں آسانی ہے، دین میں تنگی نہیں ہے، اور دین میں کون سے وہ کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جو جائز ہے، اور کون سے کام ہیں جن کو اگر آپ کریں تو آپ کی نماز جو سی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، یا خدا نخواستہ آپ کی نماز میں وہ خوبصورتی اور خشوع خضوع نہیں رہتا۔ یہ چند باتیں آپ کو بتانے کے لیے آپ کو سینڈ کی جا رہی ہیں۔ جو صحیح کیا ہے، جو صحیح بول رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور جو غلطی ہوئی
وہ میری کمی اور کوتاہی آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.